बुग़्ज़ के कोई दूसरे अलग सींग नहीं होते, बुग़्ज़ का कोई और दूसरा चेहरा नहीं होता। अली की मोहब्बत न होना ये बुग़्ज़ की अलामत है। आज की ये रात अली ये मुर्तज़ा के नाम है और इसको अली नाइट के नाम से मंसूब किया जा रहा है। हैदर उस शेर को कहते हैं जो चीरता है, फाड़ता है और आने वाले अपने शिकार को खत्म कर देता है। एक बार ऐसा किया मरहब के ऊपर, मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा, वो मरहब की जंग की टोपी कट गई, दो अमामे कट गए, सर की खोपड़ी कट गई, उसका सीना कट गया और वो जुल्फ़िकार हैदरी मरहब को काटते हुए मरहब के घोड़े की पुश्त को आके लग जाती है। यहां चर्चा सिर्फ अली का नहीं, अली को मानने वालों का भी होगा। यहां पर जिक्र अली ये मुर्तज़ा के साथ वफादाराने हैदर कर्रार का भी होगा। आज हम विलादत की खुशी मनाने आए हैं सैयदुल अरब की, इमामुल मुत्तकीन की, अमीरुल मुमिनीन की, सैयदुल मुमिनीन की, कायदुल गुर्रल मुहज्जिलीन की, यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की अलैहि वसल्लम की गुलामी से सरफराज फरमाया है। और करोड़हा शुक्र और एहसान है रब तबारक व तआला का आयात बय्यिनात जिसने हमारे कुलूब को अहले बैत अतहार की मवद्दत से सरफराज फरमाया है। और करोड़हा शुक्र और एहसान है उस रब्बे कदीर का कि जिसने हमको आज ये मुबारक जश्न मौलूद काबा के मौके पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका नसीब फरमाया है। इंशाअल्लाह ताला शब भर खिताबात तो होंगे और बारगाह मौलाए कायनात में हिंदुस्तान के नामवर मद्दाहान अहले बैत अपनी अकीदतें पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। और आगाज ही में चंद कलिमात बशक्ल खिताब आप हजरात के रूबरू अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। और इस बात को याद रखिएगा, आज की ये महफिल कोई ऐसा इजलास नहीं है कि जिसको खामोशी से सुना जाए। ये वो इजलास है, ये वो कॉन्फ्रेंस है कि जिसमें गुलामान हैदर कर्रार अपने चेहरों पर मुस्कुराहटों को सजाते हुए गुजारेंगे। ये आज की रात कोई एक आम रात नहीं है, ये वो रात है कि जिस रात को हम अली 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 की सदाओं से महकाएंगे। ये वो मुबारक रात है कि जिस रात में हम गुलामान हैदर कर्रार के मुकद्दरात करवट लेने वाले हैं। ये वो मुबारक रात है कि जिस रात हम अली अली की सदाओं से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी, मालिकनीय कौनैन सैयदाए कायनात की खुशनुदी, मौलाए कायनात अमीरुल मुमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की खुशनुदी हासिल करेंगे। बरादरान अजीज, आज किस अजीम शान हस्ती की जश्न विलादत है। आज हम किस अजीम शान हस्ती की विलादत की खुशी मना रहे हैं। आज यह कॉन्फ्रेंस किस शख्सियत की शान में मुनक्किद की जा रही है। कुछ तारुफ देते हुए इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू को आगे ले जाऊंगा। आज हम विलादत मना रहे हैं मौलूद काबा की। आज हम विलादत मना रहे हैं अखी रसूल की। आज हम विलादत मना रहे हैं नफ्से रसूल की। आज हम विलादत मना रहे हैं दमे रसूल की। आज हम विलादत की खुशी मना रहे हैं ज़ौजे बतूल की। आज हम विलादत की खुशी मना रहे हैं अबुल हसन की। आज हम विलादत की खुशी मनाने आए हैं सैयदुल अरब की, इमामुल मुत्तकीन की, अमीरुल मुमिनीन की, सैयदुल मुमिनीन की, कायदुल गुर्रल मुहज्जिलीन की, यानी मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की। या अली या व मौलाना या अली रसूलुल्लाह हैदर 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 इंशाअल्लाह ताला आज का जश्न मौलाए कायनात की शान में मनाया जा रहा है। और बकौल कायद आज की ये रात
علی مرتضیٰ کے نام ہے اور اس کو علی نائٹ کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ برادران عزیز، کون ہے حیدر کرار؟ کون ہے مولائے کائنات؟ آپ کی فضیلت اور آپ کی شان میں جتنا کچھ کہا جائے اتنا کم ہوگا، چونکہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے کبھی کسی فضیلت کی تمنا نہ کی، جس نے کبھی کسی فضیلت کو تلاش نہ کیا۔ کائنات کی ساری فضیلتیں جس علی کو تلاش کرتی ہے اس کو مولائے کائنات کہتے ہیں۔ برادران عزیز، حضرت امیر المؤمنین مولائے کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے نام و نسب کے ساتھ میں گفتگو کا آغاز کروں کہ 13 رجب المرجب دیوار کعبہ کو چیرتے ہوئے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کی دامن میں اور آپ کی آغوش میں ایک نومولود نے جنم لیا، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین نے لکھا کہ آپ حیران ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ اس فکر میں ملوث ہیں کہ بیٹا تو پیدا ہو گیا لیکن آنکھوں کو نہیں کھولتا۔ آپ اس تکلیف میں ہیں، آپ اس غم میں ہیں کہ بیٹا شاید نابینا ہوا ہے، اور عرب میں یہ بات عام ہو گئی کہ ابو طالب کے مکان میں بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن نابینا بیٹا پیدا ہوا۔ یہ خبر پہنچتی پہنچتی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یہ بھائی، چچا زاد بھائی سے ملاقات کے لیے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، اور آ کر جیسے ہی علی مرتضیٰ کو اپنی گود میں لیا، چشم فلک نے دیکھا ہے، مورخین نے اس بات کو کتابوں میں رقم کیا ہے، جیسے ہی رسول اعظم نے اپنی گود میں یہ نومولود شہزادے کو لیا، وہ شہزادے نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کائنات میں سب سے پہلے کسی کا دیدار کیا تو وہ محمد مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا۔ اور یا علی یا علی یا علی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نومولود شہزادے کا نام نامی، اسم گرامی علی ابن ابی طالب رکھا۔ برادران عزیز، یہ مولائے کائنات کی ولادت ہے۔ آپ کی ولادت اور آپ کی ولادت کے موقع پر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کا نام حیدر رکھا، اور اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہے کہ مولائے کائنات امیر المؤمنین ابھی لڑکپن میں ہے، آپ کی عمر مبارک بالکل کم سنی کے ایام میں ہے، آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اسی اسنا میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سانپ جو آتا ہے مولائے کائنات کے سراہنے کی طرف، چھت سے اتر کر آ گیا، مولائے کائنات کے سراہنے کی طرف آتا ہے، اور جیسے ہی وہ سانپ ابھی علی مرتضیٰ کے قریب ہی آنا تھا، آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سانپ علی کے بالکل قریب آ گیا، میں اس خوف میں ہوں کہ کہیں یہ سانپ نہ ڈس لے، ابھی یہ سوچنے میں ہی ہوں کہ علی مرتضیٰ نے اپنے معصوم پنجوں سے وہ سانپ کو پکڑا اور 2 ہاتھوں سے ایسے چیرا کہ وہ سانپ کی جان نکل جاتی ہے، اور یہ دیکھ کر ایک ماں نے بے ساختہ کہا کہ یہ میرا بیٹا حیدر ہے۔ یا قطب یا غوث العظم یا ولی روشن ضمیر، یا علی یا علی تو ندارم دستگیر، بردر یا علی یا علی اے آفتاب خاطر یا علی یا علی۔ اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں، حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے اور آنے والے اپنے شکار کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ خیبر کے قلعے کی فتح کرنے کے لیے جب حضور علیہ السلام نے علی مرتضیٰ کو طلب فرمایا، اس سے پہلے کا پس منظر آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ قریب 40 دن ہو گئے
خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کے وفد جاتے لیکن قلعے کو فتح نہ کر پاتے۔ یہ خیبر کا قلعہ ایک ساتھ 5 قلعوں پر مبنی تھا، ایک کے بعد ایک قلعے جب فتح ہوں گے تو 5واں قلعہ خیبر کا قلعہ ہے۔ وہ 5ویں قلعے کو فتح کرنے کے لیے کوئی ہمت نہیں جٹا پا رہا تھا، چونکہ وہاں پر مقابلہ کرنا تھا مرہب کا، اور مرہب ایک ایسا رستم تھا جو وقت واحد میں 100 سے زیادہ افراد سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا۔ بے انتہا فضل ہے، احسان لیکن ہے۔ جب مسلمانوں کو کئی دن تک کامیابی نہ ملی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ آرام کرو، کل میں اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ رات گزر گئی، اگلا دن ہر کسی کے دل میں یہ تمنا ہے کہ کاش کے رسول ہمیں منتخب کر لے، کاش کہ یہ موقع ہمیں مل جائے کہ ہم فاتح خیبر کہلائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن اپنے حجرے سے باہر نکل کر آتے ہیں۔ اصحاب رسول کا ایک جرمٹ ہے، لوگ اپنی انگلیوں پر ٹھہر کر، اپنے پنجوں پر ٹھہر کر حضور کے سامنے اپنی صورتیں کر رہے ہیں کہ کاش کہ حضور ہمارا نام لے لے، لیکن رسول اعظم نے سب کی طرف دیکھا اور دیکھ کر ایک آواز لگائی، کہا کہ این علی ابن ابی طالب، یہ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، علی کی آنکھوں میں آشوب آ گئے ہیں، وہ تکلیف کی وجہ سے علی آنکھ نہیں کھول پا رہے ہیں۔ رسول اعظم نے فرمایا کہ علی کو بلایا جائے۔ لوگوں نے جا کر علی مرتضیٰ کو اپنے ساتھ لے آیا۔ حضور نے اپنے لعاب دہن کو علی کی آنکھوں میں لگایا اور فرمایا اے علی بتاؤ اب تمہارے آنکھوں کی تکلیف کا کیا عالم ہے؟ قربان جائے حیدر کرار پر۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا لعاب لگنے کی دیر تھی، میری آنکھوں کو اللہ نے وہ بینائی عطا کی ہے کہ اب میں پہلے سے زیادہ بہتر دیکھتا ہوں اور پہلے سے زیادہ اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک اور تسکین کو پاتا ہوں۔ آیات بینات کی اور تلاوت پھر کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید تراب مولا کائنات کے ہاتھ میں وہ علم دیا اور دے کر کہا کہ اے علی جاؤ، اللہ نے تمہارے ہاتھ پر اس قلعے کی فتح لکھی ہے۔ اور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے ہی میدان میں جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، ایک کے بعد ایک 4 قلعوں کو فتح کر لیا۔ آخری اور 5واں قلعہ جو خیبر کا قلعہ تھا، جہاں پر مرہب تھا جس سے مقابلہ کرنا تھا، مولا کائنات امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب وہ مرہب کے سامنے جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اور مرہب بھی بڑے اہتمام کے ساتھ آیا تھا۔ جنگی لباس اس نے زیب تن کیا ہوا ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ اس نے ایک کے اوپر ایک 2 امامے باندھے، اور اس کے اوپر جنگ میں جو پہنی جاتی ہے بیڑ کی ٹوپی، وہ ٹوپی کو اپنے ساتھ لیا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں میں تیز دھاری تلوار لیا ہوا ہے، اور پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان میں اپنے گھوڑے پر سینے کو تان کر بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات اس کے سامنے جاتے ہیں، مرہب نے للکارنا شروع کیا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ میں وہ مرہب ہوں جس نے وقت واحد میں کئی 100 لوگوں کو شکست دی ہے، کئی 100 لوگوں کو میں نے زمین چٹائی ہے۔ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میری برابری کا آئے، مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی میری برابری کا آئے۔ مولا کائنات نے کہا اے مرہب، تجھے تیری شان مبارک، تو جو کچھ ہوگا تو سب کچھ ہوگا، لیکن یاد رکھنا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو چیر کر پھاڑ دیا کرتا ہے اور پلٹ پلٹ کر وار کیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ مولا کائنات کا یہ طریقہ تھا، جب کبھی آپ جنگ لڑنے کے لیے جاتے، جب کبھی آپ مقابلہ کرنے کے لیے جاتے، تو جاتے سیدھا وار نہیں کر دیتے، سامنے اگر کوئی برابری کی جنگ کرنے کے لیے آتا تو مولا کائنات اس کو 3 آپشنز دیا کرتے۔
3 ऑप्शंस उसको देते। पहला ये होता, मौला कायनात फरमाते कि मैदान में आया है लड़ने के लिए, इस्लाम कबूल कर ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा। पहला सवाल यह होता, मौला कायनात फरमाते कि इस्लाम को कबूल कर ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा। मरहब से भी यही सवाल किया गया, ऐ मरहब तू इस्लाम के दामन में आ जा, तुझे बख्श दिया जाएगा। मरहब ने कहा कि मैं यहूदियों का सरदार हूं, मैं वो हूं जो बड़े बड़ों को हरा कर आया हूं, मैं इस्लाम को कबूल करने वाला नहीं बल्कि इस्लाम का दुश्मन बनकर आया हूं। मौला कायनात ने कहा कि ठीक है, अगर इस्लाम तू कबूल नहीं करना चाहता तो दूसरा ऑप्शन तेरे लिए, दूसरा ऑप्शन यह है कि मैदान छोड़कर भाग जा। मरहब ने कहा कि तुम मुझसे मैदान से भागने के लिए कह रहे हैं कि जिसका नाम सुनकर कई लोग मैदान से भाग जाते हैं। मौला कायनात ने कहा कि अगर तुझे यह शर्त भी मंजूर नहीं तो फिर तीसरी शर्त यह है कि मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। वो मरहब मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ और अजीब और गरीब मुकाबला हो रहा है। मौला कायनात भी घोड़े पर सवार, मरहब भी घोड़े पर सवार है। दोनों ने घोड़ों को घुमाना शुरू किया और मुकाबला शुरू होने को ही है, मुकाबला शुरू होने को ही है। ये अली मुर्तजा का तरीका था, जब वो वार करते तो तकबीर को बुलंद करते थे। और रिवायत में आता कि मौला कायनात और मरहब दोनों ने ऐसा घूमना शुरू किया और उसी असना में सहाबा किराम हैरान और फिक्रमंद है। अली उसके सामने गए हैं जो मरहब है, वक्त का बड़ा सूरमा है, वक्त का बड़ा रुस्तम है, बड़ा तलवारबाज है, बड़ा मुकाबला आराई करने वाला शख्स है। उसी सोच में थे कि अली मुर्तजा ने नारे तकबीर को बुलंद किया और तकबीर कहते हुए एक बार ऐसा किया मरहब के ऊपर, मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा, वो मरहब की जंग की टोपी कट गई, 2 अमामे कट गए, सर की खोपड़ी कट गई, उसका सीना कट गया और वो जुल्फ़िकार हैदरी मरहब को काटते हुए मरहब के घोड़े की पुश्त को आके लग जाती है। और यहां पर मुसलमानों ने खैबर के किले को फतह कर लिया। बरादरान अजीज, ये मौलाए कायनात है। या अली या अली, या अली या अली, ये मौलाए कायनात है। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, लेकिन उनके औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। लोगों ने लिखना शुरू किया, जिंदगियां उनकी खत्म हो गई, लेकिन मौलाए कायनात की शान और अजमत कमा हक कहू आज तक कोई न लिख पाया। ब्रदरान अजीज, ये मौलाए कायनात हैदर कर्रार है। इनको जिस मैदान में देखा जाए, शुजाअत के मैदान में देखें तो उनकी शुजाअत के चर्चे सुनना हो तो मरहब से पूछें, अम्र बिन अब्दे वुद से पूछें, और बड़े बड़े सूरमाओं ने जिसने हैदर कर्रार को मैदानों में देखा है उनसे पूछें। रिवायात में आता है कि गज़वा बद्र के मौके पर मौलाए कायनात भी मैदान में है। मुसलमानों की जानिब से 14 अफराद को जामे शहादत नोश्त करना पड़ा और कुफार के जानिब से 70 लोगों को जहन्नम रसीद किया गया। और मौलाए कायनात की शुजाअत का ये आलम कि वो 70 लोगों में से 35 लोगों को तने तन्हा मौलाए कायनात की तलवार ने खत्म किया है। बिरादरान अजीज, ये मैदान शुजाअत का एक बाब है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो मौलाए कायनात इल्म में सबसे ज्यादा बेमिसल बेमिसाल नजर आए कि कहने वालों ने यह तक कह दिया, अक़दाउल उम्मती अली इब्न अबी तालिब, इस उम्मत का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा अगर कोई काजी हो सकता है तो वो अली मुर्तजा है। अली मुर्तजा के इल्म का ये आलम कि हुजूर ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। फमन अरादल मदीना फलयतिल बाब, और जो ये इरादा रखता है कि शहर में दाखिल हो उसे चाहिए कि दरवाजे से होता हुआ आए। बिरादरान अजीज, ये अली मुर्तजा जो हिकमत का दर कहलाए, जो बाब मदीनतुल इल्म कहलाए, जो काजी उम्मत कहलाए, जो
صاحب اللواء رسول اللہ کہلائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ جتنے غزوات میں مولا کائنات نے شرکت کیا، ہر غزوے میں مولا کائنات حضور کے علم بردار بن کر آتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو قربت کا وہ درجہ عنایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے یہ بھائی کو کہا کہ لحم کا لحمی دم کا دمی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جسم کا جسمی، اے علی میرا گوشت تمہارا گوشت ہے، میرا خون تمہارا خون ہے، اور میرا جسم تمہارا جسم ہے۔ برادران عزیز، یہ تمہید بڑے دھیمے انداز سے باندھ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں اور تیز رفتاری سے یہاں سے گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کون ہے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں یہ ہم کو دیکھنے کو ملے گا، یہاں چرچا صرف علی کا نہیں، علی کو ماننے والوں کا بھی ہوگا۔ یہاں پر ذکر علی مرتضیٰ کے ساتھ وفاداران حیدر کرار کا بھی ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی اس جانب بھی ہم کو آنا ہے۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام، یہ وہ شخصیت ہے برادران عزیز، ان کی محبت کے متعلق اگر دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احبنی واحب ہذین وابوہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں نواسوں سے، میرے حسن اور حسین سے محبت کی، ان کی والد اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا قیامت کے دن۔ برادران عزیز، یہ محبت حیدر کرار کی اس قدر ضروری ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ تک فرمایا کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے۔ یہ ہمارے لیے خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں علی کے چاہنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، اور علی کی محبت سے ہمارے قلوب کو اور ہمارے جسموں کو، ہمارے اذہان کو معطر اور منور فرمایا ہے۔ برادران عزیز، یہ حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ دنیا پوچھتی ہے کہ ذکر علی کا زیادہ ہوتا ہے، چرچے علی کے زیادہ ہوتے ہیں، فضیلت علی کی زیادہ پڑھی جاتی ہے، تم لوگ غلو کرنے لگ گئے ہو۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شکایت ہم سے نہ کریں، یہ شکایت کرنا ہو تو وہ رب قدیر سے کرے کہ جس نے سب سے زیادہ اگر کسی شان میں جس کی فضیلت میں قرآن میں آیات کو نازل کیا تو وہ علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ 300 سے زائد قرآن میں وہ آیات ہے جو اللہ نے فقط علی مرتضیٰ کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جتنی احادیث مولا کائنات کی فضیلت میں بیان کی ہے، اتنی احادیث کسی اور صحابی کی فضیلت میں بیان نہیں کی۔ غلو کی بات کرنا ہو تو ان حضرات سے شکوہ کریں، ان حضرات سے سوال کریں کہ زیادہ آپ نے فضیلتیں کیوں بیان کی ہے۔ برادران عزیز، علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ السلام یہ وہ مبارک شخصیت ہے کہ جن کی مثال کوئی نظر نہیں آتے، جن کی نظیر کوئی نظر نہیں آتے، جن کی شان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا، جن کے متعلق حضور علیہ السلام نے فضیلتیں سب سے زیادہ بیان کی، جن کے متعلق قرآن میں سب سے زیادہ آیات کو نازل کیا گیا، جن کی فضیلتوں میں سب سے زیادہ شان میں لکھے جانے والے اشعار ملا کرتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ۔ اتنا سب کچھ لکھنے کے بعد بھی کائنات اپنے آپ کو عاجز سمجھتی ہے کہ علی مرتضیٰ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ برادران عزیز، اور یہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت، اس بات کو یاد رکھیں، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے اہل بیت کی محبت ایمان کا جز ہے تو اس سے کہیں کہ جز نہیں، کل ایمان علی ہے، علی کل ایمان ہے۔ علی کی محبت کے بغیر تمہاری نمازیں منہ پر ماری جائے گی، روزوں کو دھتکار دیا جائے گا، تمہاری ساری تجارتیں، تمہاری ساری نیکیاں قابل قبول نہیں
اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں، اگر اعمال میں کمی ہے، حج کی ادائیگی میں کمی ہے، روزوں میں کمی ہے، صدقات میں کمی ہے، لیکن دل میں علی کی محبت ہے، تو حضور کا فرمان تمہارے لیے کہ من مات فی حب آل محمد مات شہیدا۔ اعمال میں کمی ہوگی، اوصاف میں کچھ کمی ہوگی، لیکن دل میں محبت ہو علی کی اور اہل بیت کی، اللہ حشر کرے گا تو تمہارا شہیدوں میں کرے گا۔ اور پھر یا علی یا علی، حیدر، اور پھر برس کے خلاف اگر کسی کے دل میں اہل بیت کا بغض رہا، بغض کے کوئی دوسرے الگ سینگ نہیں ہوتے، بغض کا کوئی اور دوسرا چہرہ نہیں ہوتا، علی کی محبت نہ ہونا یہ بغض کی علامت ہے۔ بات علی کی آ جائے، اگر مگر کرنے میں پڑ جانا، علی کی بات آ جائے تو سوچنے سمجھنے کے خیال کو ظاہر کرنا، یہ بغض کا آغاز ہے۔ لہٰذا ہم کو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور ہماری نسلوں کو بھی ایسے فتنوں سے بچانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا من مات فی بغض آل محمد مات کافرا او مات منافقا۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص اپنے دل میں اہل بیت کا بغض لے کر مر گیا، وہ یا تو کفار کی موت مرے گا یا پھر منافق ہو کر مرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسان و صلی، اگر وہ روزے رکھنے والا ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نمازیں پڑھنے والا ہوگا، روزے رکھنے والا ہوگا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان روزے میں حالت سجدے میں مر گیا، دل میں بغض اہل بیت تھا، جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ برادران عزیز، اہل بیت کی محبت کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ آپ کے چہرے کی داڑیاں کام آئے گی، نہ آپ کے عبادات کام آئیں گے، نہ آپ کے اعمال کام آئیں گے، نہ آپ کا حج کام آئے گا، نہ آپ کو کوئی اور نیک عمل کام آئے گا۔ اہل بیت رسول کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں بلکہ اشد ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے دو چیزوں کے متعلق فرمایا تھا کہ ان کو تھامے رہو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں اور کس سے کہا جا رہا ہے؟ آج ہم سے آپ سے نہیں، آپ سے ہم سے تو بعد میں، لیکن حضور نے سب سے پہلے کسی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تو وہ صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے صحابیوں، وہ صحابہ کرام کا مجمع جس صف میں ٹھہرنے والے ابو بکر ہے، جس صف میں ٹھہرنے والے عمر و عثمان ہے، جس صف میں ٹھہرنے والے سعد بن عبادہ، سعد ابن ابی وقاص ہے، طلحہ زبیر ہے، جس صف میں ٹھہرنے والے حجر بن عدی ہے، جس صف میں ٹھہرنے والے عمار ابن یاسر ہے، جس صف میں ٹھہرنے والے محمد بن ابی بکر ہے، جس صف میں ٹھہرنے والے وہ 1 لاکھ کے کم و بیش مسلمان جنہوں نے اس وقت اسلام کو قبول کیا، ان سب سے مخاطب ہوتے ہوئے حضور نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین۔ مختلف احادیث ملتے ہیں، الفاظ تھوڑے تبدیل کرتے ہوئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الامرین، میں تمہارے درمیان 2 احکام چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور ایک حدیث، یہاں چونکہ اہل دانش، ارباب وینش، علم دوست تشریف رکھتے ہیں، کتابوں کو گھر میں رکھ کر پڑھنے کا ہنر بھی اور اس کا ذوق بھی رکھتے ہیں، ان حضرات کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان اپنے 2 نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور روایت کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، زید بن ارقم کی ذات ہے، اور فرماتے ہیں کہ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے، حبل ممدود ما بین السماء والارض، یہ اللہ کی لٹکائی ہوئی ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین کی جانب لٹک رہی ہے۔
وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری چیز میری عطرت میری اہل بیت ہے۔ لئن تمسکتم لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے حتی یرید علی الحوض، یہاں تک کہ روز محشر حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ اور جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 کلمات ارشاد فرمائے اور کہا اذکرکم اللہ لی اہل بیتی، اذکرکم اللہ لی اہل بیتی، اذکرکم اللہ لی اہل بیتی۔ حضور علیہ السلام نے وہ تمام صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، لوگو میں تمہیں اللہ کا ڈر سناتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا جلال یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا خوف یاد دلاتا ہوں۔ میرے اہل بیت کی باری آئی تو پھر اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا۔ اور پھر زبان رسالت یہ کلمات بیان فرماتی ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، اور تم سب میں بہترین وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن برادران عزیز، مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اللہ نے اور رسول خدا نے وہ اعزازات، وہ فضیلتیں، وہ شان عطا فرمائی کہ حاسدین نے اس کو برداشت نہ کیا، اور جس کے متعلق حضور نے کہا تھا کہ لوگوں اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، لوگوں تم میرے بعد اگر بہتر بننا چاہتے ہو تو میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ حاضرین کرام، دنیا اسلام نے اس بات کو دیکھا، مورخین نے کتب تواریخ میں اس بات کو لکھا ہے کہ جس قدر ظلم اہل بیت رسول پر مسلمانوں نے ڈھایا ہے، کسی اور نے مسلمانوں پر اہل بیت پر اتنا ظلم نہیں ڈھایا۔ تلخ حقیقت ہے، لیکن اس بات کو قبول کرنا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ جس علی مرتضیٰ سے محبت کرنے کے لیے حکم فرمایا تھا اور اس روایت کو بیان کرنے والی ذات کوئی اور نہیں، حضرت عمار ابن یاسر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اے عمار، اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راہ پر جا رہی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں اس روایت کو نقل کیا، فرماتے ہیں کہ اے عمار، اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا کو ایک راہ پر جاتے ہوئے اور دوسری جانب علی مرتضیٰ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھو تو اس بات کو یقین مان لو کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی کے ساتھ ہو جانا۔ برادران عزیز، یہ تمغہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ کو دیا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، حضرت عمار ابن یاسر نے اس پیغام کو سنا اور آپ کے ہمراہ کئی اور صحابہ جنہوں نے رسول پاک کی اس بات کا ایسے خیال رکھا کہ پھر انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنی آل اولاد کی پرواہ نہ کی، اپنے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنے تجارتوں کی کاروباروں کی پرواہ نہ کی، اپنے کو شہر بدر کر دینے جانے کی پرواہ نہ کی، بلکہ دل سے، جان سے، ہر چیز سے زیادہ انہوں نے پھر اہل بیت رسول سے محبت کی۔ انہوں نے کر کے بتایا، وفاداران حیدر کہلانے کے لیے انہوں نے جو کچھ قربانیاں دی ہے وہ ہرگز فراموش نہیں کی جا سکتی۔ ہم کو ان شخصیات سے سبق لینا ہوگا کہ حیدر کرار سے محبت کیسے کی جائے، مودت کیسے کی جائے۔ برادران عزیز، وہ آیت جو میں نے آغاز کلام میں پڑھا تھا، جو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ دین کے عوض تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میں نے مکے میں تمہاری اس دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر میں نے مکے کی گلیوں میں
کانٹوں پر چلنا گوارا کیا، وہ زخم کو میں نے جھیلا، اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں مکے کی گلیوں میں چلتا، لوگ اسلام کی خاطر دشمنی مجھ سے کرتے، مجھ پر کوڑا برساتے، وہ تکلیف کا بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ میں سجدے میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے کے لیے جاتا، لوگ میرے پیٹھ پر لا کر اونٹ کی اوجڑی کو رکھتے، میں اس کی اجرت تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لوگوں نے مجھے شیبہ ابی طالب میں لا کر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا، میں اس کی اجرت تم سے طلب نہیں کرتا۔ وہ شیبہ ابی طالب کی سختیوں کو میں نے دیکھا، جس کے دوران میں نے اپنی سب سے چہیتی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو کھویا ہوں، میں اس کی اجرت تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ شیبہ ابی طالب میں نے جو بھوک اور پیاس کے دن کو کاٹے ہیں، اس کی اجرت تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو مجھے صادق اور امین کہتے تھے، ان لوگوں نے میرے خلاف قتل کی سازشیں رچنا شروع کی، میں نے اس زخم کا ہی بدلہ تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ میرے بیٹوں کے انتقال پر لوگوں نے مجھے ابتر ہونے کا طعنہ دیا، اس زخم کو میں نے برداشت کیا، اس کی اجرت تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ لوگوں نے مجھ پر تلوار چلانے کے ارادے کیے، وہ بدلہ میں تم سے طلب نہیں کرتا۔ اس قدر مجھے لوگوں نے ستانے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کا پیغام دیا، اور میں اپنے سب سے عزیز وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آ گیا ہوں یہاں پر، اس کا بدلہ بھی تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ الا المودۃ فی القربہ، حضور فرماتے ہیں کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، نہ تمہارا مال مجھے چاہیے، نہ تمہاری دولت مجھے چاہیے، نہ تمہارے باغات مجھے چاہیے، نہ تمہاری تجارتوں کا کچھ حصہ مجھے چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں اس بات کا رائے برابر بھی لحاظ ہے، رتی برابر بھی اگر تمہیں اس بات کا خیال ہے کہ میں نے تم تک دین پہنچانے کے لیے اتنی مشقتوں کو جھیلا ہے، تو ایک کام یہ کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ اور مودت محبت کے اظہار کو کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود کر کے بتایا کہ مودت کس کو کہتے ہیں، اور پھر قرآن کریم میں اللہ نے ہم پر حکم فرمایا کہ مودت کیا جائے۔ اور اس پیغام کو وہ وفاداران علی نے کیا خوبی سے نبھایا ہے، کیا خوبی سے نبھایا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب کتابیں ڈھونڈنے لگ جائیں کہ یہ وفاداران علی کا چرچا پڑھنا ہے، ان کا تذکرہ پڑھنا ہے، کتابوں کو تلاش کرنے میں کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور کتابوں کو ڈھونڈنے کے بعد بڑی تکلیف سے کہنا چاہتا ہوں، کتابوں کو ڈھونڈنے کے بعد آپ کو تذکرہ ملتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1 صفحے کا ملتا ہے۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر، جنہوں نے رسول خدا کی خاطر، جس نے اہل بیت رسول کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا، ان کا تذکرہ فقط 1 صفحے کا رہ گیا۔ اور اس دور میں ناصبیت نے اس قدر زور اپنا دکھانے کی جسارت کی ہے، ان لوگوں نے جو حرام شدہ چیزوں کو پہننا تک جائز سمجھ لیا، سود کے کاروبار میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا، جس کے گھر شراب بیچی جاتی تھی، پی جاتی تھی، فروخت کی جاتی تھی، ایسے لوگوں کے تذکرے کرتے ہوئے کتابوں کو چھاپنے لگ گئے۔ یہ اسلام پر ظلم ہے، خانوادہ اہل بیت اور وفاداران اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ بہرحال ان کے تذکرے اتنی کثرت سے نہیں ملتے، اس کے باوجود بڑے اختصار کے ساتھ بھی ان شخصیات کا تذکرہ دیکھا جائے تو وہ تذکرہ ہمارے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے اور ہمارے ایمانی جذبے کو مزید جوش دینے کے لیے کافی ہوگا۔ ایک صحابی کا میں تذکرہ یہاں شامل کرنا چاہوں گا۔ آپ حضرات میں سے یہاں چونکہ مولا کائنات کے ماننے والوں کا مجمع ہے تو یہاں پر شاید یہ نام نیا نہیں ہے، لیکن
سنت والجماعت کے جتنے لوگ ہیں ان میں سے 70% لوگ ایسے ہیں جو یہ صحابی سے پھر واقف بھی نہیں. اگر کوئی واقف ہے بھی، کہیں سن بھی لیا ہے، نام تک صحیح سے بولنے نہیں آتا. لیکن یاد رکھیں یہ وہ صحابی ہے جن کا شمار سابقون الاولون میں کیا جاتا ہے. یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، اور نام ان کا حضرت حجر بن عدی ہے. برادران عزیز، یہ حضرت حجر بن عدی یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کے وہ جانثار صحابی ہے جنہوں نے اسلام کو اس وقت قبول کیا جبکہ اسلام کو قبول کرنا موت کو گلے لگانا تھا. آپ سے کئی روایات کتب احادیث میں مروی ہے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ہمراہ کئی غزوات میں شرکت فرمائی اور اسلام کی خاطر اپنی جان کو تک جوخم میں ڈالا. اور بالخصوص حضرت حجر بن عدی کا تعارف اگر اختصار کے ساتھ دوں تو حضرت حجر بن عدی کا تعلق یمن سے ہے، اور وہاں کا ایک قبیلہ کندی سے حضرت حجر بن عدی کا تعلق ہے. اور بعض لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ حجر بن عدی یہ کس کے پوتے ہیں؟ یہ پوتے ہیں حاتم طائی کے. عدی بن حاتم کے بیٹے ہیں حجر بن عدی. اور بعض روایات میں یہ بھی ملا ہے کہ یہ حاتم طائی کے پوتے نہیں بلکہ ان کے دادا کا نام کچھ اور بھی لکھا گیا، لیکن یہ دونوں روایات ملتی ہے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا کائنات کی محبت میں اس قدر اپنے آپ کو فنا کر لیا، اس قدر اپنے آپ کو صرف اور وقف کر دیا تھا کہ آپ کے لیے اپنی جان کوئی معنی نہ رکھتی تھی، آپ کی تجارت کوئی معنی نہ رکھتی تھی، آپ کو اپنا گھر بار کوئی معنی نہ رکھتا تھا. آپ حیدر کرار کے اس قدر وفادار غلام بنے. بالخصوص جب مولا کائنات کی خلافت کا دور ہے، اس دور میں مولا کائنات نے جتنی جنگیں لڑی ہے، جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، ان دونوں میں بھی حضرت حجر بن عدی مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہمراہ رہے اور مولا کائنات کے ساتھیوں میں گنے جاتے تھے. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کے وہ بعض وفادار محبوں میں گنا جاتا ہے جو سر فہرست میں ذکر کیے جاتے ہیں. برادران عزیز، ان کو فقط اس واسطے شہید کیا گیا کہ انہوں نے اپنی زبان پر علی علی کی صداؤں کو رکھا تھا. وہ دور ایسا تھا. حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات کی خلافت کا دور اور باغیوں کی جانب سے اہل بیت رسول پر سب و شتم کے ناپاک رسموں کو رائج کیا گیا. منبروں پر ٹھہر کر لوگ اہل بیت رسول کے خلاف بکواس کرنے لگے، ان پر زبانوں کو دراز کرنے لگے، ان پر گالیاں بکنے لگے. یہ ایسا دور آ گیا تھا. اللہ اکبر. برادران عزیز، اس بات کو سوچا تو جائے، جس گھر پر، جس گھرانے پر خدا درود بھیجتا ہے، نام لے کر سلام بھیجتا ہے، یہ ناپاک نطفوں نے ان گھرانوں پر، اس مقدس گھرانے کے افراد پر لعنتوں کو برسانے کی کوششیں کی. برادران عزیز، اس دور میں حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہمراہ 70 افراد ہیں، 70 افراد جو آپ کے ساتھ علی مرتضیٰ کے وفادار بن کر بیٹھے ہیں. مسجد میں اور بھی لوگ تھے. زیاد جو ابن زیاد کا باپ ہے،
زیاد نے سلام علیک یا سید خطبہ دینا شروع کیا، یا حبیبی یا اور دوران خطبہ اس بات کو غور سے سنیے گا۔ آلک یا نور آپ دیکھیں علی کا ذکر کرنا، علی کی محبت رکھنا، اپنے آپ کو علی کا غلام کہنا سے کرتا آسان ہے، لیکن اس غلامی کو منوانا کیا مشکل ہے، اور اس منوانے کے لیے کیا کچھ حد تک پہنچنا ہم کو پڑ سکتا ہے۔ برادران عزیز، زیاد نے ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دینا شروع کیا، اور جیسے ہی خطبہ شروع کیا، خطبہ دیتے 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 وقت آیا تو علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر بعد از خدا سب و شتم کو شروع کیا، قصہ مختصر گالیاں بکنے لگا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لعنتیں برسانے لگا۔ جب یہ چیز کو سنا تو حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پتھر کو اٹھایا، اور زیاد جو اس وقت کا وہاں کا حکمران تھا، پتھر کو اٹھایا اور زیاد کو دے مارا، اور جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے ان لوگوں میں سے 70 وہ افراد جو حضرت حجر بن عدی کے ہمراہ تھے، ان کے ساتھیوں میں تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مولا کائنات کی شان و عظمت میں کلام کرنے لگے اور سامنے والے کی مخالفت کرنے لگے۔ زیاد نے اپنے چیلوں کو کہا کہ دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور روایات میں آتا ہے کہ دروازوں کو بند کر کے وہ جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا ان تمام کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا، فقط اس جرم میں کہ انہوں نے علی کے دفاع میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا، فقط اس جرم میں کہ انہوں نے علی کے دفاع میں اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا۔ اور پھر حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے اس جگہ پر لے جایا گیا جس علاقے کو حضرت حجر بن عدی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں فتح کیا تھا۔ اس علاقے کو فتح کیا تھا حضرت حجر بن عدی نے، اسی علاقے میں ان کو لے جایا گیا، اور زیاد نے کسی کے کہنے پر، یا شبر و شبیر یا زینب، بعض نام ایسے ہوتے ہیں باقر و وہ نام لینے سے ہماری زبانیں بھی خراب ہوتی ہے، محفلیں بھی خراب ہوتی ہیں، یا نقی یا لہٰذا میں ان ناموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اپنے وضو کو سلامت رکھنا چاہتا ہوں۔ یا قطب یا غوث بہرحال کسی کے کہنے پر زیاد نے حجر بن عدی سے کہا بردر درگاہ کہ حجر سائلم اے آفتاب، تمہیں جان سے بخش دیا جائے گا، شادیا تمہاری جان بخش دی جائے گی، بگرداب بلا فقط تمہیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ علی مرتضیٰ کے خلاف کلام کرو، ان پر لعنت کرو، یا کم از کم ان سے برات کا اعلان کر دو۔ السلام علیکم کم از کم ورحمۃ ان سے اللہ برات کا وبرکاتہ۔ بس اتنا کہہ دو کہ علی سے میں کچھ تعلق نہیں رکھتا، تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ تعالیٰ کا یہ حضرت بڑا حجر بن فضل عدی اور ہم پر بڑا یہ وہ صحابی کرم تھے، ہوا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کہ تبارک زندگی و تعالیٰ بھر نے میں نے علی 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 کرتے ہوئے زندگی کو گزارا ہے، جب بات زندگی کے اختتام کی آئے تو میں علی سے برات کا اعلان کروں؟ ہرگز نہیں۔ میری جان لیتے ہو لے لو، مجھے سولی پر لٹکانا چاہتے ہو تو لٹکا دو، لیکن یاد رکھو میں علی سے برات کا اعلان ہرگز نہیں کروں گا۔ رب اس بات پر کریم کا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسان ہے، خوب مارا گیا، اس طرح کی بہت مارا گیا، مقبول محافل میں اللہ نے ہم کو اس قدر مارا گیا کہ آپ کا جسم اور خون سے رنگ دیا گیا۔ کا بے انتہا اور جب فضل ہے، احسان تکلیف ہے شدت کی کہ ہوئی اللہ تبارک اور و زیاد تعالیٰ نے کہا کو مولا کہ اے حجر بن عدی ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، فقط اتنا کہہ دینا کہ علی سے میرا کوئی تعلق نہیں، تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ والوں میں پیدا حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ اگر ایسا نہ کہوں تو مولا کائنات زیاد نے کہا کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حجر بن عدی نے کہا کہ پھر تیار ہوں، بس مجھ پر یہ کرم کرنا کہ 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے کا موقع دینا۔
حیدر کرار صرف 2 رکعت مجھے نماز پڑھنے کا موقع دینا. اور حضرت حجر بن عدی کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا. جب آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تو بڑی تیزی کے ساتھ نماز پڑھے. نماز مکمل ہونے کے بعد زیاد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے لوگوں تم سن لے میں نے نماز اتنی جلدی سے اس لیے پڑھی ہے. اگر نماز کو میں اطمینان اور تاخیر سے پڑھتا تو کہیں تو یہ خیال کرنے نہ لگ جائے کہ موت کو تاخیر کرنے کے لیے نماز کو بڑھا رہا ہے. آج تک میں نے اتنی تیزی سے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے. اب مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے. اور پھر حضرت حجر بن عدی کو خوب مارا گیا اور پھر آپ کو سولی پر لٹکا دیا گیا. حضرت حجر بن عدی نے یہ وصیت کی تھی کہ جب مجھے قتل کر دیا جائے تو میرے کپڑوں کو تبدیل نہ کرنا, نہ مجھے غسل دینا, مجھے اسی زخمی حالت میں اور اسی لباس میں سپرد خاک کر دینا. کل روز محشر تو جس کے کہنے پر مجھے قتل کر رہا ہے میں حجر بن عدی اس کے دامن کو پکڑ کر اللہ کے سامنے انصاف کا سوال کروں گا. 8ویں سالانہ عظیم الشان صحابی ہے مولا علی علیہ السلام حجر بن عدی. کا آغاز حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب آپ کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ نے غم کرتے ہوئے فرمایا کہ آج میرا ایک ایسا ساتھی دنیا سے چلا گیا ہے جو زاہد تھا, عابد تھا, دنوں میں روزے رکھنے والا اور راتوں میں قیام کرنے والا اور اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھنے والا اور مجھ سے سچی وفاداری رکھنے والا تھا. یہ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کس نے ان کو شہید کیا, کس نے ان کو شہید کروایا؟ اس کے لیے ہم غلامان علی کو تھوڑی محنت یہ کرنی ہے کہ کھول کر پڑھ لیجئے کہ کس نے اس کو قتل کیا. کسی کے لاکھ کوشش کر لینے پر, لاکھ جھوٹی روایات کو جمع کر لینے پر, لاکھ جھوٹی کتابیں لکھ لینے پر ویلن کو ہیرو نہیں بنایا جا سکتا. ویلن ویلن ہی ہوگا, ہیرو ہیرو ہی ہو سکتا ہے. برادران عزیز, یہ حجر بن عدی تھے. انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا اور ہم لوگوں کو یہ سبق دیا, لوگوں اگر تمہیں اس حد تک پہنچنا پڑے کہ اپنی جان کو وار دینا پڑے تو خوشی خوشی جان کو قربان کر دینا, لیکن زبانوں سے علی کی صدا کو نہ چھوڑنا, اپنے دامن کو, اپنے ہاتھوں سے علی کے دامن کو نہ چھوڑنا, اپنی زندگی ختم کر دینا, لیکن علی 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 اپنی زبانوں پر جاری رکھنا. یا علی, یا علی, یا علی. ابھی ہم نے ایسا واقعہ سنا ہے جو ہمیں محبت علی میں مزید جوشیلا. حیدری, تھوڑا آواز اور بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری. گھرانے کے وفادار رہے, حضور کی اہل بیت کے وفادار رہے, اپنی جانوں کو قربان, دنیا کو خیر آباد اور الوداع کہہ دیا. اسی طرح ایک اور شخصیت, بعض نے ان کو صحابہ میں شامل کیا اور بعض نے کہا کہ اگر وہ صحابی نہیں بھی ہے تو کم از کم جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہے. اور وہ نام ہے, یہ اکثر سنیوں میں تھوڑا کم سننے کو آتا ہے, یہ نام لیتے ہی کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں جگہ کے دوسرے صحابی ہیں. جی جناب والا, یہ وہ جلیل القدر تابعی ہے جن کو کم از کم اہل سنت میں جن لوگوں نے ان کو صحابی نہیں کہا انہوں نے تابعین تو ضرور کہا ہے, لیکن کئی ایسے محدثین بھی گزرے ہیں جنہوں نے حضرت میثم تمار کو صحابی بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ ان کی پیدائش حضور کے دور میں ہو گئی, انہوں نے اسلام تو قبول بھی اسی دور میں کیا, لیکن ان کا معاملہ بھی حضرت اویس قرنی جیسا ہے, انہوں نے حضور سے ملاقات نہیں کی ہے, بس اس واسطے یہ تابعی ہے, ورنہ اس دور میں یہ مسلمان ہوئے ہیں. بعض نے آپ کو صحابی بھی لکھا ہے. برادران عزیز, یہ کون ہے میثم تمار؟ میثم تمار کون ہے؟ یہ وہ ہے مولا کائنات کے, یہ وہ وفادار چاہنے والے غلام ہے
صلوا علیہ وسلم کہ جن کو مولا کائنات نے خود خریدا ہے. آپ کے متعلق آتا ہے، بڑی تیزی سے کہتے ہوئے گفتگو اختتام کی جانب لا رہا ہوں. حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کام کیا تھا؟ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد قبیلے کے ایک خاتون کے غلام تھے، اور وہ غلام کی حیثیت سے وہ خاتون کے پاس خربوزے جو ہوتے ہیں اس کو فروخت کیا کرتے تھے. یہ حضرت میثم تمار ہے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم جا رہے ہیں، اسی اثنا میں انہوں نے حضرت میثم تمار کو دیکھا، اور دیکھا میثم کو دیکھ کر انہوں نے چاہا کہ ان کو خرید لو. وہ غلام کو خریدنا چاہا. حضرت میثم کو خریدنے کے لیے جب مولا کائنات آگے بڑھے، اب دیکھیے گا مولا علی دین سے محبت کا کیا عالم ہے، اور پھر انہوں نے مولا سے محبت کا کس قدر امتحان دیا ہے اور کس قدر ثبوت دیا ہے. مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک غلام ہے، خوبصورت ہے. مولا کائنات نے اپنی نگاہ بصیرت سے ان کی وفاداری کو دیکھا، اپنی نگاہ بصیرت سے ان کے جوش کو، جذبے کو دیکھا، چاہا کہ خریدوں. پوچھا کہ یہ غلام کو خریدنا چاہتا ہوں، بیچنے تیار ہو؟ وہ بیچنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے خرید لو، 100 دینار میں میں بیچوں گا. حضرت مولا علی نے بغیر کچھ نیگوشیٹ کیے، بغیر کچھ چکائے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ 100 دینار دے دو. جب بڑی تیزی کے ساتھ مولا نے یہ فیصلہ کیا تو سامنے والے کی نگاہوں میں مزید لالچ جاگی. اس نے کہا کہ نہیں، یہ جو غلام ہے نا بڑا وفادار ہے، لہٰذا اس کی قیمت 100 دینار نہیں 200 دینار ہوگی. 200 دینار ہوگی. جب یہ جملہ سنا تو مولا علی نے کہا اپنے ساتھی کے سے، ساتھی میں آخری ایک سوال ہے، 400 دینار میں اس کو خرید لیجئے گا. مولا نے ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر کہا کہ 400 دینار دے دو اور ان کو خرید لو. اور جیسے ہی میثم تمار کو خریدا، مولا کائنات نے کہا کہ اے میثم، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آزاد کرتا ہوں. حضرت میثم تمار کو 400 دینار میں، 400 دینار معمولی رقم نہیں ہوتی. اس دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کم و بیش 4 کروڑ کی بات آتی ہے. مولا کائنات نے ان کو خرید لیا اور خرید کر کہا کہ اللہ واسطے ہم تم کو آزاد کرتے ہیں. ان کو آزادی تو ملی، لیکن اس آزادی کے ساتھ انہوں نے اپنے گلے میں مولا کائنات کی غلامی کے طوق کو پہن لیا. اور پھر اس کے بعد مولا کائنات کی غلامی میں اس قدر آئے کہ مولا کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے. کہا کہ مولا آپ نے مجھے خریدا، مجھے آزاد کیا، میں چاہتا ہوں کہ کچھ تجارت کر لوں، تو کوئی تجارت کا مجھے مشورہ بھی دئیے اور تجارت کرنے کے لیے کوئی رقم بھی عنایت کریں. حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میثم تجارت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کھجور کی تجارت کرنا. مولا علی علیہ عربی میں کھجور کو تمرن کہتے ہیں. ہم کو شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور اسی وجہ سے حضرت میثم کو میثم تمار کہا گیا، ورنہ ان کا اصل نام دیکھا جائے تو میثم بن یحییٰ ہے. آپ کے والد کا نام یحییٰ ہے. حضرت میثم کو میثم تمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کھجور فروخت کیا کرتے تھے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے آپ کو کاروبار لگا کر، کھجوروں کا کاروبار لگا کر دیا. حضرت میثم وہاں پر کھجور فروخت کرتے، اور پھر مولا کائنات سے محبتوں کا بھی یہ عالم تھا کہ کھجور فروخت کرتے، جتنی رقم ان کو دن میں ضرورت ہوتی اتنی رقم مل جاتی تو کاروبار بند کر دیتے، جا کر مولا کی سنگت میں بیٹھ جاتے. مسرت موقع پر مولا علی کی صحبت میں رہتے، عطا گہرائیوں سے دن رات مولا علی کے ساتھ. اور مولا کائنات نے ان کو اپنی صحبت میں رکھ کر
وہ علم سے نوازا ہے کہ آپ اس دور کے بڑے مفسرین میں شامل کیے جاتے اور اس دور کے بڑے محدثین میں آپ کا شمار کیا جاتا، اور پھر مولا کائنات نے آج کی رات آپ کو علی علی اپنے اختیار اور تصرف سے وہ علم بھی دیا تھا کہ آپ اگر کسی کے چہرے کو دیکھ لیتے تو بتا دیتے کہ تمہارا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے۔ علی 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 کرتے ہوئے یہ تصرف مولا کائنات نے حضرت میثم تمار کو دیا تھا۔ خطابات ہوں گے اور آپ نے مولا کائنات میں پیش کربلا کے معرکے سے پہلے کربلا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ قائد گرامی نگران اجلاس حضرت میثم تمار کے متعلق قائد اہل سنت یہ بڑا معروف واقعہ ہے حضرت العلامہ کہ ایک وقت مولانا سید آپ مولا کائنات کے حجرے سے باہر نکلے بمرتضی پاشا تو سامنے حبیب ابن مظاہر کو آتا ہوا ادم اللہ فیوزہ حبیب ابن مظاہر کو آتا ہوا دیکھا، مجلس چہرے کو دیکھا، معلوم ہو گیا کہ خاتمہ کیسے ہونے والا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کے قریب پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ اے میثم، اور پہنچ کر کہا کہ اے حبیب، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا خاتمہ کیسے ہو رہا ہے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مجھے بھی بتاؤ کہ کیسے ہو رہا ہے۔ حضرت میثم تمار نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم حضور علیہ السلام کے نواسے آقا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کے معرکے میں شریک ہوں گے اور ان کے ساتھ وفاداری کرتے کرتے اپنی جان کو یزیدیوں کے ہاتھوں گوا دو گے، امام حسین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دو گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ریگزار کرب و بلا میں شہید کیا جائے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ اے میثم، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے حبیب، مولا کائنات نے مجھے 20 سال اپنی صحبت میں رکھا، اور وہ 20 سال کی صحبت میں مولا کائنات نے مجھے یہ علم سکھایا کہ میں کسی کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پھر یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ خاتمہ اس کا کیسے ہونے والا ہے۔ برادران عزیز، یہ پائے کے بزرگ ہے حضرت میثم تمار، اور آپ کی مولا کائنات سے محبت اور مولا کائنات کی آپ سے محبت کا انداز دیکھیں۔ مولا کائنات اپنی خلافت کے دور میں جب کبھی کام سے فارغ ہو جاتے تو جا کر دکان پر بیٹھتے حضرت میثم تمار کی، حضرت میثم تمار کی دکان پر جا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر وہاں حضرت میثم سے بات کرتے اور ان کو علم کے اسباق پڑھاتے۔ وہاں پر وہ درسگاہ چالو ہو جاتی، لوگ چلتے پھرتے مولا کائنات کے علم کے سمندر سے اپنے آپ کو مستفید کرتے۔ اور پھر برادران عزیز، یہی وہ میثم تمار ہے جن کے متعلق ایک اور واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کام کے ساتھ نگران اجلاس قائد اہل سنت فخر دکن حضرت العلامہ مولانا سید محمد اولیاء حسینی المعروف بمرتضی پاشا قادری صاحب قبلہ مدذ اللہ العلی بانی و سرپرست اعلیٰ مجلس ابناء اسلام و سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا و ہیومینٹی ایونیو بزم میں تشریف لا رہے ہیں۔ نعروں کے ساتھ سیدی قبلہ گاہی کا استقبال کیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ کر بیٹھ جائیں۔ برادران عزیز، یہ وہ حضرت میثم تمار ہے کہ ایک وقت آپ کسی کام سے اپنے گھر کی طرف نکلے اور مولا کائنات کی ان سے محبت دیکھیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے میثم، جو کام تجھے کرنا ہو کر کے آنا،
اس وقت تک تمہاری دکان کو میں سنبھالوں گا۔ مولا کائنات بیٹھ گئے حضرت میثم تمار کی وہ کھجور فروخت کرنے والی دکان میں، اور آپ بیٹھ کر لوگ آتے اور آ کر کہتے کہ ہمیں فلاں کھجور چاہیے، تو مولا کہتے کہ لے لو اور اس کی جو کچھ رقم بنتی ہے وہ وہاں پر رکھ دینا۔ لوگ آئے، لے کر گئے، لیکن ان میں سے ایک فرد ایسا بھی آیا، اس نے آ کر مولا کائنات سے کہا کہ مجھے فلاں کھجور چاہیے، اور مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنا چاہیے اتنا لے لو، اور جو کچھ اس کی رقم بنتی ہے وہ رقم وہاں پر رکھ دینا۔ اس نے یہ سمجھا کہ ان کو کیا معلوم کہ میں کون سی رقم رکھ رہا ہوں، نہ یہ گن رہے ہیں، نہ رقم کی جانب دیکھ رہے ہیں، نہ پیسہ دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اس نے کھجور تو لے لیے، لیکن وہاں پر کچھ ایسے سکے رکھ دیے جو نہیں چلنے والے سکے تھے، کھوٹے سکے جن کو کہا جاتا ہے، وہ سکوں کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ مولا کائنات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ اس نے ان کے ساتھ جو چال بازی کی ہے۔ کچھ دیر گزری کہ حضرت میثم تشریف لائے۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے میثم، ان لوگوں نے آ کر یہاں سے کھجور فروخت کیے، یہاں سے کھجوروں کو حاصل کیا، اس کو میں نے بیچا، جو کچھ پیسہ ہے وہاں پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت میثم نے ساری رقم کو دیکھا، دیکھ کر ان میں سے کچھ کھوٹے سکوں کو لے کر مولا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے امام، یہ وہ سکے ہیں جو چلنے والے نہیں ہیں، معلوم نہیں کہ یہ کس نے ایسا کیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو کچھ دیر انتظار کرو، وہ واپس آئے گا۔ یہ دیکھیے گا مولا کائنات کے اختیارات کو، کہا کہ کچھ دیر انتظار کرو کہ وہ کچھ دیر میں آئے گا۔ ابھی حضرت میثم بیٹھے ہی تھے کہ کچھ لمحوں میں وہ شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ یہ کیسے کھجور مجھے دیے کہ اس کے اندر کا مزہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ مولا کائنات نے حضرت میثم کو خاموش بیٹھا کر کہا کہ اے شخص، جس طرح کے سکے تو نے دیے ہیں اس طرح کا مزہ تجھے کھجور دے رہا ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات نے میثم تمار کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آپ کی دکان کو بھی سنبھالا، اور پھر وہاں پر یہ سبق بھی دیا ہے کہ حلال کمائی دیں گے تو تمہیں وہ غذا حلال کا مزہ بھی دے گی، ورنہ تمہاری ایمان کی مٹھاس کو وہ غذا خراب کر دے گی۔ اور برادران عزیز، یہ وہ میثم تمار ہے۔ اپنی گفتگو بالکل اختتام کی جانب لا رہا ہوں۔ ان کی اگر مولا کائنات سے وفاداری کا عالم دیکھے تو انسان کی عقلیں حیران و ششدر ہے کہ کس حد تک جا کر کوئی مولا کائنات سے محبت کر سکتا ہے۔ حضرت میثم تمار کو مولا کائنات نے کہا تھا کہ اے میثم، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، یہ بتاؤ کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ حضرت میثم نے کہا، اے امام، یہ دنیا میں جو کچھ ہے بس آپ کے ایک نام پر میں سب کچھ قربان کرنے تیار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک غلام کی حیثیت سے آزاد شخصیت کی جانب منتقل کیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ اے میثم، اگر ایسا ہے تو پھر تیار ہو جاؤ کہ تمہیں میری محبت میں قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ بات سنی تو حضرت میثم پریشان نہیں ہوئے، مزید خوش ہو گئے کہ میں اپنے امام کی خاطر قربان ہونے والا ہوں، اور سوال کرنے لگے کہ اے امام، مجھے یہ بھی تو بتائیں کہ مجھے قتل کون کرے گا اور کیسے قتل کرے گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ تمہیں قتل کرنے والے بنو امیہ کے بندر ہوں گے، اور ان کے حاکموں کے کہنے پر تمہیں قتل کیا جائے گا۔ حضرت میثم تمار سے پھر فرمایا مولا کائنات نے کہ اے میثم، سب سے پہلے وہ ظالم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، اور پھر وہ تمہارے پاؤں کو کاٹیں گے، اور پھر وہ تمہیں اس درخت پر الٹا لٹکائیں گے جس درخت سے تم کھجور توڑ کر فروخت کرتے ہو، اور وہ درخت جس پر تمہیں لٹکایا جائے گا اس کی ساری ٹہنیوں کو کاٹ دیں گے، صرف وہ ایک تنے کو باقی رکھیں گے جس پر تمہیں لٹکایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد تمہاری زبان کو کاٹیں گے۔ بتاؤ اس وقت کیا تم میری محبت کا دم بھریں گے؟ اس وقت کیا تم میری محبت کے ساتھ رہیں گے؟ حضرت میثم تمار نے اس وقت وعدہ کیا اپنے امام، اپنے مولا سے، کہ کہا کہ اے امام، جان میری جاتی ہے چلی جائے، لیکن میں کبھی آپ کے دامن سے اپنے آپ کو دور نہیں کروں گا۔
اس وقت مولا کائنات نے حضرت میثم تمار کو یہ بشارت دی تھی کہ اے میثم اگر ایسا ہے تو میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ محشر کے دن اللہ تمہیں میرے ساتھ میرے ہی درجے میں رکھے گا۔ اور پھر چشمے فلک نے اس بات کو دیکھا، مورخین نے نہ چاہتے ہوئے بنو امیہ کے زور کے باوجود اس بات کو لکھنے پر اپنے آپ کو مجبور کیا کہ بنو امیہ کے ان بندروں نے جب حضرت میثم تمار کو گرفتار کیا فقط اس بنا پر کہ لوگ ممبر پر ٹھہر کر علی کے خلاف لعنت کے کلمات بلند کر رہے تھے، اور میثم تمار نے اٹھ کر ان کی مخالفت کی اور کہا کہ تم لعنت کرتے ہو وہ علی پر جس پر خدا عرش پر بیٹھ کر سلام بھیجتا ہے، جس پر خدا خود درود بھیجتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو، ایمان والوں سے حکم فرماتا ہے کہ تم بھی درود بھیجو۔ بس اس جرم پر حضرت میثم تمار کو گرفتار کیا گیا، حضرت میثم تمار کو گرفتار کیا گیا۔ جب گرفتار کرے تو میثم ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہتکڑیاں ہیں ہاتھوں میں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور مسکراتے ہوئے حضرت میثم تمار جا رہے ہیں۔ حضرت میثم تمار کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھا تو ان ظالموں نے وہیں پر اپنے آپ کی شکست کو تسلیم کر لیا، اور پھر پوچھا کہ اے میثم مسکرانے کا سبب کیا ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اے لوگو تم مجھے قتل کرنے لے جا رہے ہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ مجھے میرے مولا نے پہلے ہی خبر دے دی۔ وہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ تمہارے مولا نے تمہیں کیا چیز کی خبر دی؟ کہا کہ میرے مولا نے مجھے کہا کہ میری محبت میں میثم تجھے قتل کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تیرے ہاتھ پہلے کاٹے جائیں گے، پھر تمہارے پاؤں کو کاٹا جائے گا، پھر تمہیں الٹا لٹکایا جائے گا، پھر تمہاری زبان کو کاٹا جائے گا۔ یہ ساری باتیں حضرت میثم تمار نے کہی۔ ان لوگوں نے جا کر جس کے حکم پر آئے تھے وہ اپنے حاکموں کو بدذات کو کہنے لگے کہ علی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، علی نے جو کچھ کہا ہے میں سب چیزوں کو جھوٹا ثابت کر کے بتاؤں گا، سب کو جھوٹا ثابت کر کے بتاؤں گا۔ اور وہ اپنے آپ میں ٹھان لیا۔ یہاں پر حضرت میثم تمار کامل یقین کے ساتھ کہ دنیا بالکل الٹی ہو سکتی ہے، سورج دوسری جانب سے نکل سکتا ہے، لیکن میرے امام کا کہا ہرگز جھوٹ نہیں ہو سکتا، یہ کامل یقین کے ساتھ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں نے حضرت میثم تمار سے کہا کہ اے میثم تیری جان بخش دی جائے گی، تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا، تجھے بڑے اعزاز سے نوازا جائے گا، تجھے کسی ایک جگہ کی گورنرشپ بھی دے دی جائے گی، تجھے بڑے عہدے دیے جائیں گے، تجھے مالا مال کر دیا جائے گا، بس ایک کام یہ کرنا، علی پر لعنت کر دینا، معاذ اللہ۔ حضرت میثم نے کہا کہ میں ان کا آزاد کردہ غلام ہوں، اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن علی کے خلاف نہ کہہ سکتا ہوں نہ کسی سے سن سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے میثم تیرے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ہم تجھ پر چاہے جتنا چاہے ہم تجھ پر ظلم کر سکتے ہیں۔ حضرت میثم تمار نے، وہ تو امام زین العابدین کا واقعہ ہم نے سنا تھا نا، کہ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑی ہوئی ہے، اور آ کر امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اے امام خانوادہ رسول پر اتنا ظلم کہ ان ظالموں نے، یزیدیوں نے، بدبختوں نے خانوادہ رسول کے ان چشم و چراغوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں باندھی ہے، آپ کے ہاتھوں پہ یہ ہتکڑیاں اچھی نہیں لگتی، میں اس غم میں رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو یہ ہتکڑیاں یا پھر یہ بیڑیاں ہمیں قید کر سکتی ہے، اور ایک جھٹکا دے کر بتایا تھا کہ دیکھو یہ ہتکڑیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد قریب کر لیا تو وہ ہتکڑیاں جڑ گئی تھی۔ یہ کرامتیں تو ان کے گھر کی لونڈی ہوا کرتی ہے جناب، یہ تو خانوادہ رسول کے چشم و چراغ تھے۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت میثم کے پاس ملتا ہے، جب حضرت میثم کو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تمہارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں، تم پر ہم جتنا چاہے ظلم کر سکتے ہیں،
تو حضرت میثم نے کہا کہ تمہاری ہتھکڑیوں میں اتنا زور نہیں ہے کہ میرے ہاتھوں کو قید کر سکے، اور جھٹکا دیا تو ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی۔ اور پھر وہ لوگ جب آگے بڑھ کر آئے، حضرت میثم تمار نے ہاتھوں سے مقابلہ کیا، ان کے ہاتھوں کے زور کو دیکھا تو ظالموں نے ان کو کمر سے پکڑا اور ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی ہاتھوں کو کاٹا اور حضرت میثم تمار کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، صدقت یا سیدی، فرمایا کہ سچ کہا آپ نے میرے سردار۔ لوگ حیران ہوئے، کہا کیا؟ کہا کہ میرے مولا نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو کاٹا گیا۔ اور جب حضرت میثم تمار کی اس بات کو سن کر لوگ کہنے لگے کہ اے میثم، ہاتھ میں تمہارے تو زور تھا، کیا پاؤں میں بھی تمہارے زور ہے؟ جبکہ تمہارے پاؤں کے بیڑیوں کو بڑا کس کے باندھا گیا ہے۔ حضرت میثم نے فقط ایک جھٹکا دیا تو پاؤں میں بندھی ہوئی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی، اور پھر حضرت میثم ان کو بھگانے لگے۔ لوگ بھاگتے بھاگتے تھک گئے، اب اتنی تھکاوٹ ہو گئی تھی کہ پیاس کی وجہ سے وہ شاید اپنا دم ہی توڑنے والے تھے۔ ان کے حاکم نے کہا کہ پکڑو اور پاؤں کو کاٹو، کہ اس کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے۔ پکڑ کر پاؤں کو کاٹ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت میثم زخم ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد زبان پہ مسکراہٹ اور پھر زبان پہ وہی کلمہ، صدقت یا سیدی، آپ نے سچ کہا یا سیدی، اے میرے سردار، میرے ہاتھ پہلے کاٹے گئے، پھر میرے پاؤں کو کاٹا گیا۔ اور حضرت میثم ہے کہ وہیں پر کٹے ہاتھوں کے ساتھ، کٹے پاؤں کے ساتھ وہیں بیٹھ کر مولا کائنات کی فضیلتیں بیان کرنے لگ گئے، مولا کائنات کی شان اور عظمت بڑا زور سے پورے جوش کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے بیان کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا ان کی آواز بہت نکل رہی ہے، ان کو الٹا لٹکا دو۔ پکڑ کر الٹا لٹکا دیا گیا۔ حضرت میثم خوب خوش ہوئے اور پھر کہا صدقت یا سیدی، آپ نے کہا تھا کہ پہلے ہاتھ کاٹیں گے، پھر پاؤں کاٹیں گے، پھر الٹا لٹکایا جائے گا۔ اور الٹا لٹک کر میثم تمار ہے کہ علی کی شان بیان کر رہے ہیں، اور ایسی شان کہ چلتا پھرتا انسان رکتا ہے، مجبور ہوتا ہے سننے کے لیے کہ علی شہر علم کا باب ہے، علی دار الحکمت کا باب ہے، علی اخی رسول ہے، علی زوج بطول ہے، علی حسنین کے بابا ہے، علی حق کا مینارہ ہے، علی اللہ کی محبت ہے، علی حق کا نشان ہے، علی رسول کی پہلی اور آخری محبت کا نام ہے۔ لوگ علی کا تعارف سن کر علی سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے لگے۔ لوگوں نے جا کر اس وقت کے حاکم سے کہا کہ ان کی زبان کو کاٹ دیا جائے، ان کی زبان کو کاٹ دیا جائے۔ حاکم نے کہا کہ اگر میں زبان کاٹ دوں تو پھر ان کے بادشاہ، ان کے مولا اور ان کے امیر کا کہا سچ ہو جائے گا۔ اب تک تو ساری باتیں سچ ہوتی ہوئی آئی، یہ ایک بات نہیں ہونے دوں گا تاکہ میں ان کے مولا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کر سکوں۔ لوگوں نے جا کر کہا کہ نہیں، یہ وقت حماقتوں کا وقت نہیں ہے، اگر ان کو کچھ اور وقت دے دیں گے یہ پورے علاقے کو وہ علی کی محبت سے ایسے سرشار کر دیں گے کہ تمہاری حکومت چلے جائے گی، تمہارے عہدے چلے جائیں گے، تمہاری عزت پامال ہو جائے گی، تمہاری کوئی اوقات، تمہاری کوئی حیثیت، نہ تمہارا کوئی روب، نہ تمہارا دبدبہ باقی رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، زبان کو کاٹ دیا جائے۔ جب زبان کاٹنے کے لیے لوگ آئے، حضرت میثم تمار کی زبان کو پکڑ کر کھینچا۔ حضرت میثم نے وہ زبان کو دوبارہ اپنے پاس کھینچ لیا اور کھینچ کر پھر آخری مرتبہ وہ کلمات بیان کیے، صدقت یا سیدی امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب، آپ نے سچ کہا تھا اے میرے امام، اے میرے سردار، اے میرے امیر، اے امام علی علیہ السلام، آپ کی ہر بات سچ ثابت ہوئی۔ لوگوں نے کھینچا زبان کو، اور پھر وہ ظالموں نے حضرت میثم تمار علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی زبان کو کاٹ دی۔ اور پھر یہاں پر ختم نہیں ہوا معاملہ، زبان کاٹ دی گئی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، الٹا لٹکا دیا گیا، اور روایت میں لکھنے والوں نے لکھا
اور ہاں بالکل بے فکر رہیے گا، یہ ساری باتیں اہل سنت کی کتب تواریخ سے عرض کر رہا ہوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ زخم دل آپ حضرات کو سنانا چاہوں گا۔ صرف ظلم اس حد تک نہیں ہوا کہ یہاں پر ان کو قتل کر دیا گیا اور ان لوگوں کو سپرد خاک کیا گیا، ظلم اتنا ہوا کہ لوگوں نے ان کو جسم کے ساتھ مٹانے کی کوشش کی، اور جسم کو مٹانے کے بعد ان کے تذکرے کو مٹانے کی بھی بڑی کوششیں کی ہیں۔ وفاداران علی یہ ایسا موضوع ہے، اس پر کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے یا گفتگو کرنے کے لیے آپ کو بڑی محنت درکار ہے جناب۔ بڑی بڑی کتابیں لے لیجئے، نامور کتابیں، نامچین کتابیں جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ کتابیں لے لیں، ان کا تذکرہ دیکھیں گے تو آپ کو ایک صفحے کا تذکرہ میکزیمم ایک صفحے کا تذکرہ آپ کو مل رہا ہے۔ اسد الغابہ اٹھائیے، الاستیاب اٹھائیے، ابن کثیر کی تاریخ اٹھائیے، ابن کثیر کی تاریخ اٹھائیے، ایک ایک پیراگراف فقط اس واسطے کہ یہ علی کے ماننے والے تھے، یہ علی کے وفادار تھے، اور اس کے برخلاف ان لوگوں کے متعلق آج کے بدبختوں نے اپنا خاتمہ خراب کرنے کا ارادہ لیے بیٹھے ہوئے لوگ، مولا سے اپنی بے وفائی کا ثبوت دینے والے لوگ، اور اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹیگ لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے وہ ریاکار، مکار، حرام خور لوگ اہل بیت پر لعنتیں کرنے والوں کے لیے کتابیں لکھنے میں مصروف ہے، اور نالائق ان کتابوں کو اپنے لیے بخشش کا سامان سمجھ رہے ہیں۔ برادران عزیز، یہ ظلم اور ستم اس دور میں ناصبیوں کی جانب سے اہل بیت رسول کے چاہنے والوں کے خلاف جاری ہے۔ بہرکیف عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہاتھ کاٹ کر، پاؤں کاٹ کر، الٹا لٹکا کر زبان کاٹ دی گئی تو 3 دن تک چوراہے پر حضرت میثم تمار کو اسی طرح الٹا لٹکایا گیا۔ 20 ذی الحج کے دن آپ کو ویسے لٹکایا گیا، اور 3 دن تک 20 گزر گیا، 21 گزر گیا، 22 گزر گیا، 22 ذی الحج کو رات حضرت میثم تمار نے اپنی آخری سانسوں کو لیا، اور اس دنیا فانی، دار فانی کو الوداع کہتے ہوئے اپنے امام، اپنے مولا، اپنے امیر سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جانب اپنے لیے اپنا رخت سفر باندھا۔ اور اس بات کو بھی مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن بعد جب آپ کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد بھی کئی دن تک آپ کے وہ جسد اقدس کو ویسے ہی الٹا لٹکایا گیا، ویسا ہی الٹا لٹکنے دیا گیا۔ لیکن جتنے دن وہ جسم لٹکتا رہا، جتنے دن وہ جسم لٹکتا رہا، اتنے دن حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالی عنہ کی ناک کے نتنوں سے تازہ خون ٹپک رہا تھا، تازہ خون آپ کے جسم سے ٹپک رہا تھا۔ اور یہ بات اس علاقے میں، سیریا میں اس قدر مشہور ہوئی کہ لوگ آتے جاتے اور آپ کے جسم کو دیکھتے جاتے، اور مولا کائنات کی محبت اپنے دلوں میں مزید مضبوط کرتے جاتے کہ علی کی محبت مر کے بھی مرنے نہیں دیتی، علی کی چاہت کٹ کے بھی کٹنے نہیں دیتی۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ لوگ ہاتھ پاؤں کاٹ کے ہمارا خاتمہ کر دیں گے، لیکن علی کے چاہنے والے وہ ہوتے ہیں جن کے جسم کٹ کے بھی علی کی محبت کی تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یا علی، یا علی، اور پھر کچھ دن بعد جب لوگوں نے دیکھا
حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پورا تر و تازہ ہے، پورا تر و تازہ ہے، ایسا جسم جیسا کہ چلتے پھرتے سانس لیتے ہوئے انسان کا ہوتا ہے، نرم جسم، گرم جسم، ویسا جسم ہے حضرت میثم تمار کا۔ تو پھر لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں ابھی ان کو اتار کر دفن کر دینا ہی ضروری ہے، ورنہ لوگ اور علی کی محبت میں جمع ہوں گے۔ لہٰذا پھر حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو وہ چٹان سے، وہ ٹہنی سے، وہ تنے سے اتار کر دفن کرنے کے لیے چند لوگوں کو بلایا گیا، وہ بھی ایسے لوگوں کو جو حضرت میثم تمار سے محبت کرنے والے تھے، علی سے محبت کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے آ کر رات کے ایک مختصر حصے میں حضرت میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد خاک کیا۔ برادران عزیز، یہ سبق سنانا، یہ باتیں سنانا آپ کے سامنے فقط اس وجہ سے نہ تھا کہ ٹائم کو پاس کر دیا جائے یا پھر کچھ ایک ایسی کہانی آپ حضرات کو سنا دیا جائے۔ یہ بیان کرنے کا مقصد اور اس کانفرنس کی خصوصیت کہ اس میں وفاداران مولا علی کا تذکرہ شامل ہو رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی علی سے وفاداری کیسے کریں، ان اسباق کو سیکھیں۔ پتہ یہ چلتا ہے ان وفاداروں کی زندگی کو پڑھ کر کہ ان لوگوں نے اپنی جانوں کو کٹانا، اپنے جسموں کو کٹانا گوارا کیا، اپنے جانوں کو گوارا کیا، اپنے آپ کو مٹانا گوارا کیا، اپنی آل اولاد کو قربان کر دیا، اپنی تجارتوں کو چھوڑ دیا، اپنی دنیا کو ٹھوکر مارا، لیکن علی کے دامن سے اپنے آپ کو دور نہ کیا۔ جب تک ان میں زبان تھی، یا علی، جب تک ان میں جان تھی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، اتنے ٹھنڈے نعرے، علی مولا، 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 علی مولا۔ ایک بات یاد رکھیے، وہ جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں، دنیاوی جلسے ہوتے ہیں، جہاں پر جھوٹی تعریفوں کے پل بانے جاتے ہیں، وہاں پر بھی زور سے نعرے لگائے جا رہے ہیں آج کل۔ یہ تو وہ محفل ہے جہاں پر حق کے علم بردار، حق کی پہچان، حق کے داعی، مولائے کائنات کی حق کی باتیں کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اتنے کمزور نعرے نہیں چاہیے جناب، اگر لگا سکتے ہیں تو بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ نعرہ لگایا جائے، ورنہ زبانوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ نعرہ میں لگاؤں گا، جواب مجمع میں بیٹھا ہر فرد دے گا، جو نہیں دینا چاہتا باہر نکل کر مولا سے معافی طلب کر لے اور توفیق طلب کر کے واپس آئے، ہاتھ بلند کر کے جواب دے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برادران عزیز، اس جذبے کو بلند کریں، اس جذبے کو بلند کریں، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مان سے زیادہ، اپنی شان سے زیادہ، اپنی دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبت علی سے کی جائے۔ اور ایک آخری مصرے پر گفتگو اپنی تمام جو قائد ہمارے اکثر فرمایا کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اور ان بزرگوں کے طفیل اللہ ہمارے کرداروں کو بھی ویسا بنائے۔ سیدی اکثر فرمایا کرتے ہیں، علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر، علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔